जर्नैल की तनख्वाह अमेरिका के जर्नैल से ज्यादा है। इकोनॉमी का बेड़ा तो इन्होंने गर्क किया हुआ है कि सबसे बड़ा चोर कौन है। नंबर 1 पे हैं जर्नैल, नंबर 2 पे हैं ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, नंबर 3 पे हैं पॉलिटिशियन। मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, मैं कहता हूँ सबसे बड़े चोर तुम हो जो जर्नैल बैठे हैं। भाजपा चोर है, एक नया चोर आएगा कल या परसों जिसके लिए आप सारी कौम सोच रही कौन आएगा, कोई चोर आएगा, एक और चोर आएगा। मुबारक हो आपको, वोट इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वोट न होते तो कैसे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो जावेद हाशमी की है। इन्होंने भी नर्सरी से ही GHQ के गेट नंबर 4 जिसे कहते हैं वहीं से इनका जन्म हुआ था। और हमारे यहाँ लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में, अदलिया में, कहीं पर भी और सियासत में, तो फिर वो सच बोलते हैं। तो आपने सुना इनका सच कि जो भी आएगा चोर आएगा। और फिर जाने वाले की तकरीर भी सुनी होगी। यौम शोहदा की जो तकरीब हुई GHQ में, जो 6 सितंबर को होना थी, मगर वो आज हुई। और शोहदा की बेवाओं को बिठाकर सियासी तकरीर जो की गई, उनमें से अगर जिन लोगों ने तकरीर देखी हो कि बहुत सी बेवाओं की, जो नौजवान बेवाएँ थीं, खासकर उनकी आंखों में आंसू थे और लगता था कि जैसे वो सोच रही हूँ कि हमने ये सारी कुर्बानियाँ, हमने अपने अपने घर जो बर्बाद किए वो आपके लिए किए। अच्छा, आप ये देखें कि इनके कारनामे, ये अपना कारनामा तो इन्होंने कोई बताया ही नहीं। और कारनामे बताने के लिए आदमी कोर में जाता है, गहरी जन में जाता है, ताकि इन्हें जवाब भी मिलते। कोई कारनामा होता तो बताते। इनका कारनामा ये है कि झूठा जो अमन कायम किया हुआ है कि इस तकरीब के लिए भी जो GHQ के अंदर हो रही थी, मगर ट्विन सिटी इस्लामाबाद और पिंडी की मोबाइल सर्विस बंद थी। और वो भी आपने देख लिया होगा कि इंग्लैंड की टीम आ रही है 27 को, मगर अभी से सरीना होटल फ़ौज के और रेंजर्स के घेरे में है। उनको सदारती प्रोटोकॉल मिला करेगा। कराची में दिफाई नुमाइश हो या कोई भी मैच हो या कोई अहम तकरीब हो तो आधा शहर बंद हो जाता है। जिस शहर में क्रिकेट होता है वो शहर बंद हो जाता है। तो ये अमन कायम हुआ है। इनकी लेगेसी यह है, झूठ झूठ दर झूठ। और किसी को यकीन ना हो तो ISPR में जो इनकी तकरीर है, जहाँ वो आज पोस्ट की गई है, उसके नीचे जो कमेंट्स हैं वो जाके पढ़ लें। तो इनकी औकात इस इदारे की अब सब सामने आ चुकी है। ऐसे नहीं आता वक्त, ऐसे आता है जैसे इन्होंने अपने मुंह से आज सारे जराइम का इकरार किया। और माइंडसेट देखें कि अभी भी मुहिब्बुल वतन यही है कि जो चुप रहेगा, जो ये सब होता देखेगा, वो गुनाह कबीरा करेगा। अगर आपने सुना हो कि गलतियां सियासतदानों की हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत और RTS से लेके सारा जिक्र ये किया, इम्पेशेंट दिखाया सियासतदानों को ही, जिन्हें ये खुद ढूंढ कर लेकर आते हैं, जिन्हें सियासतदान तस्लीम करवाया जाता है। ये मुल्क में नहीं रह सकेंगे मौसूफ। अच्छा, इनमें से रहता कौन है मुल्क में? पहले में से कितने लोग रह रहे हैं जो ये मुल्क में रहेंगे? और अगर ये रहने की कोशिश भी करें, इन्होंने तो इतना माल बना लिया, इन्हें अब ज़रूरत क्या है? और कहने वाले कहते हैं कि जी ये तहादी अफवाज के, अब इन्होंने मज़ालिम वहाँ जाके यमन में भी ढाने। तो कहने वाले कहते हैं कि इन्हें सऊदी अरब नहीं लेगा अब, जो इनके हालात ज़िंदगी हैं। कोई भी आ जाए अली बाबा ही कहलाएगा। जो हालात हो चुके हैं, जो मामलात ख़राब हो चुके हैं, इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब यकीन नहीं आता। एक तरफ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और एक तरफ ब्यूरोक्रेसी की ख़बरें आ रही हैं कि जी KPK में ब्यूरोक्रेसी किसी समरी पे दस्तखत करने को तैयार ही नहीं है, खान साहब की हुकूमत के रवैये के बायस। और पंजाब में लिया की एक DPO CPO, उसके केस में कि जिसे वज़ीर आला हाउस से बैठ के एक मुकामी सियासतदान ने ट्रांसफ़र करा दिया, उसने खुद चार्ज छोड़ दिया, खातून बेचारी। तो पता चला, डेटा सामने आया कि 4 साल में कोई DPO CPO 4 महीने से ज़्यादा, 5 महीने से ज़्यादा, औसत एवरेज 5 महीने से ज़्यादा अपनी ड्यूटी नहीं कर सका किसी एक जगह पर। आपको लगता है ये मुल्क चलेगा?
4 سال کنٹینیو کی بات ہو رہی ہے. اور کیا آرمی کے چیف کے تبدیل ہونے سے حکومتیں چلتی ہیں, ادارے بنتے ہیں, ان میں کوئی ترقی, کوئی خوشحالی, کوئی ایسے سائن نظر آتے ہیں ان کے بننے سے؟ یہ تو ایک جنگل میں شیر کی تعیناتی جب ہوتی ہے, کوئی یا قبضہ کر رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی جنگل میں فلانا پریویل کر گیا آج. تو یہ تو وہ تعیناتی ہے, اس کے آنے سے کچھ نہیں بنے گا. پھر جن لوگوں نے اگر دیکھی ہو آج کی پریڈ کہ جو جانے والا چیف ہے اس کی کمر کا سائز 48 ہے کم از کم. یہ فوجیوں کی یہ بات ہو رہی ہے جن کی فٹنس دنیا میں مشہور تھی اور ہماری بھی تھی. اب سب کچھ ویسے ہے جیسے کبھی پی آئی اے بہت مشہور تھی, مگر اب پی آئی اے بند ہے آلموسٹ. اور جو آنے والا جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے یا آرمی چیف آف سٹاف ہے, یہ تو آنے والے کل پرسوں میں پتہ چلے گا. اس کی کمر 40 ہے ابھی سے, اور وہ کور چلاتا ہے. ان کے پیٹ کے سائز دیکھیں تو آپ کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حالات زندگی کیا ہیں. اچھا میں تو دیکھیں اب طے کر دیا ہے کہ بھئی نہیں جانا ہوگا نا زیادہ, مگر جو سچ ہے وہ بولیں. ہم لوگوں کو کسی طور شاید کچھ شرم آئے, کچھ خیال آئے, ان کی سمجھ میں آئے گو کہ نہیں آئے گا. میں ابھی واقعہ سناؤں گا آپ کو کہ لوگوں کو فکر نہیں ہے. اب تو یہ خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی کہ جو آرمی چیف نیا آئے گا اس کے وہ 5-10 ہزار نئی نوکریاں دلائے گا, اس کے رشتہ دار دوست احباب خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. جانے کتنے مٹھو بننے جا رہے ہیں اب. اور ہر ادارے میں الرٹ ہوگا کہ صاحب پتہ نہیں کس وقت کس کے لیے کہہ دیں کہ کس عہدے پہ رکھنا ہے, کہ کسٹم میں, سول ایویشن میں, پی آئی اے میں, اور جو ریاستی ادارے ہیں جہاں مال بنتا ہے, جہاں لوٹ مار ہوتی ہے, جہاں طاقت کا استعمال ہوتا ہے, انہی لوگوں کے لوگ آتے ہیں. کبھی میرٹ پہ آپ نے سنا کہ کوئی کسی غریب کا بچہ کسٹم افسر بنا ہو؟ سنا آپ نے کبھی؟ یا پی آئی اے میں گیا ہو, اس طرح کے جو ادارے ہیں, ایف آئی اے میں گیا ہو, کبھی سنا آپ نے؟ پہلے نمبر پہ ان کے حصے میں آتی ہیں, پھر سیاستدانوں کے, پھر بیوروکریسی, اپنی جو گیم اندر ہوتا ہے خاندانوں کی طرح. تو کچھ تبدیل ہونے نہیں جا رہا. اور خبر ابھی یہ آ رہی ہے کہ جی یہ سمری, کل میں جب ویڈیو بنا چکا تو اس کے بعد خبر آئی کہ جناب سمری آ گئی ہے. اچھا, اس سے 10 منٹ پہلے تک وزیر دفاع کو پتہ نہیں تھا کہ سمری اس کی منسٹری میں آ چکی ہے. یہ ان کی اوقات ہے ان بیچارے سیاستدانوں کی. یہ سیاستدان تھوڑی ہے, اسٹوج ہیں. بتانے والے کہتے ہیں کہ ہر آرمی چیف کے دور میں نئے سیاستدان آتے ہیں نا, جیسے ان کے دور میں احمد خان بنا ہے جو کوارڈینیٹ کر رہا تھا نواز شریف کے اور باجوہ صاحب کے درمیان اسی خواجہ آصف کے ساتھ. تو ایک دوست بتا رہے تھے مسلم لیگ میں کہ کوئی بھی آرمی چیف آئے, خواجہ جتنے خواجے ہیں مسلم لیگ میں یہ نہیں بچیں گے, یہ احمد خان اور یہ سارے لوگ اب فارغ ہوں گے, کیونکہ ان کی دلالی سے ملا کچھ نہیں کسی کو. تو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ اب کہتے ہیں کہ ترتیب چینج ہو گئی ہے اور آدھا مان لیا گیا ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر ہوں گے اور جوائنٹ چیف آف سٹاف یہ بڑے پیٹ والا شاہد شمشاد ہوگا, جو کہتے ہیں بہت کمپیٹنٹ ہے. اور کمپیٹنسیاں کیا ہوتی ہے؟ جس نے دہشت گردی کے علاقے میں کام کیا ہو, جس نے اپنے ملک کے شہریوں کو بڑے پیمانے پہ مارا ہو, کیونکہ انہی کی پالیسیوں سے دہشت گرد بنے تھے نا لوگ, سب کو پتہ ہے نا. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دہشت گردی ہوتی کیسے کیسے اس ملک میں اور کس خوفناک انداز میں ہوتی ہے. اور جو انڈیا کے بارڈر پہ رہا ہو وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے کہ اس نے کور کی ہو اس طرح کی. تو مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 1 اور 6 کہ پہلا نمبر کا اور 6 نمبر پہ عامر شاہ. اچھا, آصف زرداری کے بارے میں غور یاد رکھیے گا کہ یہ ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں. اس سے حکومت ہو پوری چیک کر لیں, کابینہ وزیر اعلیٰ پیچھے سے جا کے چیک کر لیں, یہ فرقے باز ہیں. تو جو 6 نمبر پہ نام دیا ہے جو ان کا ملٹری سیکریٹری تھا, یہ پرنسپل سے مجھے نہیں پتا, عامر شاہ گجرے والا وہ ان کا امیدوار ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا. مطلب اپنا فرقہ برقرار رہے گا, یہ جہاں جاتے ہیں جس حالت میں جاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ نہیں جناب فوج پریویل کر گئی ہے.
مگر ساتھ میں عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم قانونی طور پہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور کہتے ہیں کہ اسمبلی رکوا دی جائے گی، جو ابھی تازی خبر آئی ہے جو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ خان صاحب نے گن ڈالنا ہے کیونکہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو رہا سہا اس ملک کا بجٹ، اکانومی، امن، سلامتی، بقا ہے وہ ختم۔ ایک آدمی اتنی یہ محنت کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ ایک ہی کام کر رہا ہے کہ وہ کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اینگل سے بھی تیار ہی نہیں ہے کوئی آئینی قانونی معاملے کو ماننے کی۔ وہ یہ بھی نہیں مانتا کہ وہ کندھے پہ اٹھا کے لایا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں تو خود آیا تھا 26 سالہ جد و جہد کر کے، اور اس کی جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ نے سن لیا کہ پی کے میں آئی جی کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بھتہ خوری بڑھ گئی ہے، ہر طرف بھتہ خوری ہے، وہاں سب کو پتہ ہے۔ سوات کے لوگ ہر چوتھے پانچویں دن نکلتے ہیں طالبان سے جان چھڑانے کے لیے، امن کی بھیک مانگتے ہیں۔ پنجاب میں آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ ڈی پی او سی پی او 4 سال میں کوئی 5 ماہ سے زیادہ اپنی سیٹ پہ رہ ہی نہیں سکا، اور جو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جو بھی ہوتا رہا انٹرنیشنل پالیٹکس سے لے کر نیچے تک، معیشت تک، سب کو سب پتہ ہے، مگر وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے۔ اچھا کیوں نہ ڈٹا ہو، آپ کو یقین نہیں آئے گا جو میں بات بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی 3 دن پہلے میں ٹویٹر پہ ایک اسپیس میں گیا جہاں شاہین صاحبائی آئے ہوئے تھے، وہ تو 2.5-3 منٹ کے بعد نکل گئے کہ مجھے جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا تقریر کی، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ وہ صرف نواز شریف زرداری کی دشمنی، نفرت میں، میرے سینئر ہیں، میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں کال کروں تو رات کے 2 بجے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ تو چلے گئے، تو اس کے بعد یہ جو گلوکار ہے نا، سنگر جو آج کل ووکل پرسن بنا ہوا ہے، سلمان احمد، اور کوئی ارسلان خالد تھے، یہ وہی ہوں گے جو ٹرولر آرمی کے چیف کہلاتے ہیں، اور کوئی لڑکے لڑکیاں تھے جو الحمدللہ ماشاء اللہ، اور قبر کا عذاب سے لے کر 90% انگریزی، 10% اردو، پنجابی، اور پائے اور نہاری کے ذکر بھی اس میں ہو رہے تھے۔ تو یہ سلمان کہتا ہے، میں اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، پی آئی اے نیو یارک میں رہے ہیں، اور جو لوگ پی آئی اے نیو یارک کے حوالے سے جانتے ہیں یا ان کے تعلقات معلوم کر لیں کہ ماشاءاللہ سے ان کی کیا شہرت تھی، اور وہ کس نام سے مشہور تھے، اور ان کے بارے میں کیا گفتگو ہوتی تھی۔ فرماتا ہے کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ دیکھو خان صاحب کو جانے نہیں دینا ہے پنڈی کسی بھی حال میں، جب تک 1 کروڑ لوگ نہ ہوں، 1 کروڑ ہوں میک شور کر کے، تاکہ ان پر حملہ نہ ہو سکے، اور انہیں خدا کے لیے اتنی حفاظت میں لے کے جائیے گا کہ ہمارے پاس ایک ہی لیڈر ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور باقاعدہ روئے جا رہا۔ تو وہ کہتا ہے سلمان کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے خان کا، میں نے چیزوں کو نوٹ کیا ہے، خان جو ہے وہ اللہ کے نور کے حصار میں ہے۔ کس کے؟ اللہ کے نور کے حصار میں ہے۔ اور اللہ کے نور کے حصار میں کون بتایا جاتا ہے ہمارے ہاں؟ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ واقعات سناتا ہے کہ خان صاحب پر اب تک 3 مرڈر ایسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیلی کاپٹر ایمرجنسی میں اترا تھا، تو وہ بھی اٹیمپٹ تھا، پیٹرول میں یا کوئی انجن میں خرابی کر دی گئی تھی، پیٹرول میں جیسے چینی ڈال دیتے ہیں گاڑیوں میں، وہ ڈالا گیا تھا، اور دونوں انجن ختم ہو گئے تھے۔ اور جب پائلٹ نے خان کو بتایا تو خان کے چہرے پہ کوئی رنگ نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوا، وہ ویسے ہی تھے۔ اور پھر خود ہی بتاتا ہے کہ انجن فیل ہو جائیں تو ہیلی کاپٹر سیدھا پتھر کی طرح آتا ہے، مگر یہ واحد ہیلی کاپٹر تھا جو نیچے نہیں گرا، اس نے لینڈ کیا، اور خاصا بالکل نارم۔ اب ساتھ میں جو بندہ نور کے حصار میں بتایا جا رہا ہے، عمران ریاض ان کا ٹرولر، کہتا ہے کہ میرے پاس اطلاع ہے کہ 26-27 تاریخ کو خان صاحب کو مار دیا جائے گا۔ اچھا، ان لوگوں کو اطلاع پہلے مل جاتی ہے، مراد سعید کو، ان کے سارے لوگوں کو ارشد شریف کے مارنے سے 4 دن پہلے انہیں پتہ چل گیا تھا۔ تو ان حالات میں چیزوں کو دیکھیں کہ ان کے دماغ تو سیج ہوئے ہیں۔ یہ جو یوتھ ہے، میں اس اسپیس کی گفتگو لمبی آپ کو نہیں جاؤں گا کہ اس میں کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں اور کیا کیا کہا جا رہا تھا، سارا کچھ
وہ ایک لمبی 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن تھی. وہ کچھ 400-450 لوگ تھے جن میں 10-12-15 بول رہے تھے اور اکثریت شاید باہر بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ شخص سلمان جو ہے یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ ایک پیغمبر ہے جسے نہ کھانے کی فکر ہے، نہ روٹی کی فکر ہے، نہ پانی کی، نہ کپڑوں کی، اور وہ بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص طور سے اتارا ہے، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو ان جیسے لوگ لوٹ مار کریں گے. ان کی تاریخ معلوم کر لیں لوگوں سے جا کے یہ کون لوگ ہیں. میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے باپ سے دور سے ایک حائل ہو رہی ہے. عجیب سا لگتا ہے، شاید وزاداری فطرت میں ہے جو تربیت کا حصہ ہوتی ہے. یقین نہیں آتا بعض اوقات کہ کیسے چپ رہا جائے. بس یاد رکھیے گا جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ بدعنوانوں کی اولادیں ہیں جو جمع ہو گئی ہیں اشرافیہ کی، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے اس معاملے کو. بات یہ ہے کہ جنہوں نے آج اقرار کر لیا کہ وہ انٹرویو کرتے رہے ہیں اور اب اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں، کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ ریٹائرمنٹ کے بازی پکڑ لیں، یا مشرف کمزور تھا اسی کے خلاف مقدمہ بنانا تھا کہ وہ شہری علاقوں کا آدمی تھا. اچھا، سارے ظلم شہری علاقوں کے لوگوں پہ ہوتے ہیں، خاص کر کراچی کے لوگوں پر. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا، ڈی جے سائنس کالج کو ختم کیا جا رہا ہے، اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اب اسلامیہ سائنس کالج کا نمبر بھی آ گیا ہے کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی پر تھا. کین یو بلیو اٹ؟ مطلب میں اپنے بچپن سے تو سن رہا ہوں اسلامیہ سائنس کالج اسی امریکہ میں، نیو یارک میں، ہیوسٹن میں میرے درجن میں دوست ایسے ہوں گے جو اسلامیہ سائنس کالج سے پڑھے ہوں گے، جن کی عمریں 60 سال تو ہیں، بلکہ 70 سال کے بھی ہیں. وہ اب ختم کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پرائیویٹ پراپرٹی پر ہے. جیسے مجاہد کالونی کو نگل دیا گیا، مگر ڈی ایچ اے بنے چلے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ملک اب چلتا ہوا نہیں نظر آتا. اس کے ادارے ٹوٹ چکے ہیں. کیا نئے آرمی چیف کے آنے سے ادارے بلڈ ہو جائیں گے؟ رشوتیں بند ہو جائیں گی؟ اداروں نے کام کرنا شروع کر دینا ہے؟ یا یہ جو آرمی چیف آئے گا یہ ڈیفینس بند کروا دے گا، یہ سارے بحریہ ٹاؤن یہ سب بند ہو جائیں گے؟ یا پلاٹنگ ختم ہو جائے گی؟ یا بڑے بڑے اہم سرکاری عہدوں پر ان کے قبضے بند ہو جائیں گے؟ رشوت سے لے کر سارا سب کچھ ہے. یہ ادارے ختم ہو چکے ہیں اور ریاست اداروں سے چلتی ہے. عدلیہ میں ان کا دباؤ کم ہو جائے گا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس کی وجہ یہ اسے غیر سیاسی ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ اب زبردستی نہیں کریں گے، اب یہ خاموشی سے چھپ کر کریں گے، ڈر کے کریں گے، کچھ عرصے اس کے بعد پھر اوپن ہو جائیں گے. کئی دفعہ توبہ کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. میں آخر میں صرف اتنا بتا دوں کہ وہ جو نور کے حصار میں ہے، دائرے میں ہے، جس نے اعلان کیا تھا 16 ارب روپے اس نے سیلاب فنڈ میں لیے اور بہت بڑا تقارنامہ کیا تھا کہ کوئی ملک میں سیاستدان ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا 25-30% سے زیادہ پیسے نہیں ملتے، باقی سب قصے کہانی ہوتی ہیں. تو ثانیہ نشتر نے اعلان کر دیا جی وہ ٹوٹل 4.5 ارب روپے آئے ہیں، باقی تو وہ پابندیاں جو انٹرنیشنل اور کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں اور سارے ملا کے سب کچھ ختم ہو گیا. اب 4.5 ارب ہے، وہ بھی کب خرچ کرنے ہیں وہ نہیں بتا رہے. آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ اس تقرری سے آپ بالکل خوش نہ ہوں. آپ کے نصیب میں وہی سب کچھ لکھا ہے، مزید خرابی کی طرف جائے گا، کیونکہ کوئی ایک سائن کہیں موجود نہیں ہے کہ جس سے آپ کو بہتری کی امید نظر آتی ہو. میں صرف آج اپنا پروگرام اس پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ صرف دعائیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. دعائیں کرتے رہیے. آپ نے اپنا شعور استعمال نہیں کرنا ہے اور صرف تالیاں بجانا ہے، خبریں سننی ہے، انجوائے کرنا ہے. مل جائے تو کھا لینا ہے، مل جائے تو پہن لینا ہے، نہ ملے تو ننگے پھریں، بھوکے رہیں. آپ پر اب کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بھی خان کی طرح ہیں، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، مل گیا تو پہن لیا. مطلب بالکل ویسے ہی ہیں کہ دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اللہ حافظ.